अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही रमज़ान आता है तो रमज़ान में जो है ये एक बहस जो है यहाँ रमज़ान में शुरू हो जाती है कि तरावी क्या है, तरावी में कितनी रखते हैं, और ये है नमाज क्या है, नमाज की कितनी रखते हैं। तो ये बहस जो है ये अक्सर चलती रहती है। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आपको जो है, चूँकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो जिस तरह हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो मैंने कहा उस तरह आपको जो है ये एक दफ़ा मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये मसला जो है वो आपका हमेशा के लिए हल हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी रखते जो हैं और किस नमाज में कितनी रखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले आप ये याद रख लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फ़र्ज़ पढ़ते थे और नफल पढ़ते थे। ज़ाहिर है उनके लिए कोई चीज़ सुन्नत नहीं थी, तो आपने जो भी काम किया है या फ़र्ज़ था या नफल था। तो जो आप नवाफल पढ़ते थे उनको हमने जो है वो, चूँकि आप पढ़ते थे तो हमने कहा ये सुनते हैं। तो अगर जो भी नफल आपने पढ़े हैं वो सुनते थी, तो फिर ये जो नफल हैं जिनको मैं जो है ये दायरा लगा रहा हूँ, ये जो 8 नवाफिल हैं, इसका मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये नवाफिल इस जगह नहीं पढ़े। अगर आपने इस जगह पढ़े होते तो ये हमारे लिए सुन्नत होती। तो ये यहाँ पे चूँकि नफल हैं तो ये आपने यहाँ पे नहीं पढ़े। आपने कहाँ पढ़े हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हम जो भी बच्चा पढ़ता है उसको हम सबसे पहले ये बताते हैं कि बेटा ये जो है ये 50 मार्क्स जो हैं 100 में से ये पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप ये 50 मार्क्स हासिल नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, और जब फेल हो जाओगे तो फिर आपको जो है आगे तरक्की नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि आपके वालिद साहब जो है घर पहुंचे तो आपका जूतों से इस्तकबाल करें। इसका मतलब ये हुआ कि 50 मार्क्स जो है वो लेना जो है वो ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो पूछ से बच सकें, सज़ा से बच सकें। तो ये जो फ़र्ज़ हैं ये 17 हैं। तो ये जो टोटल 17 फ़र्ज़ हैं, 2 फजर के, 4 ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के और इशा के, 17 ये जो हैं ये आपको पढ़ने लाजमी हैं। अगर आप इनमें कमी करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे पूछेंगे, और अगर आपने ये 17 रखते अदा कर ली तो फिर आप क़यामत के दिन जो है वो आपसे पूछ नहीं होगी कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये 17 रखते हैं तो आप पे लाजमी हैं। तो जब एक दफ़ा आपने 50 मार्क्स ले लिए, आपने जो है ये 17 रकातें पढ़ ली, तो आप जो है वो फ़र्ज़ से अदा हो गए। अब उसके बाद जो है वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, कि हर बच्चे की ख्वाहिश होगी कि मैं जो है वो इसके बाद जो है वो बी ग्रेड ले लूँ, सी ग्रेड ले लूँ, ए ग्रेड ले लूँ, ए प्लस ले लूँ। तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो मज़ीद नेकियां हासिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आगे 12 रखते हैं उनकी तरगीब दी है कि अगर हो सके तो ये रखते जो हैं ये भी आप ज़रूर पढ़ें। तो ये जिन सुन्नतों के साथ मैंने मीम लिखा हुआ है, फजर की 2 हैं, ज़ोहर की 4 हैं, फिर ज़ोहर की फ़र्ज़ के बाद 2 हैं, फिर मगरिब की 2 हैं, फिर इशा की 2 हैं। ये मुक़द्दा है, आपने ताकीद की है कि इन सुन्नतों को जो है ये ज़रूर पढ़ा जाए, आपके दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए, अगर आप ये सुन्नतें भी अदा नहीं करते तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। आप फ़र्ज़ से अदा हो गए, आप पास मार्क्स आपने ले लिए, और उसके बाद अगर आप ये 12 नुक्ते जो हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि ये पढ़ा करें, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपकी नेकियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे, आपके ग्रेड्स जो हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो असल में तो ये भी नफल थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नफल की हैसियत से पढ़ते थे। चूँकि आपने अदा की हुई हैं और हमें ताकीद की हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपकी सुन्नत है और ये मुक़द्दा है, इसकी ताकीद की गई है। उसके बाद ये जो असर और इशा की जो 8 सुनते हैं, ये जो है इनके साथ गैन लिखा हो, इनको गैर मुक़द्दा कहा जाता है। कहा जाता है कि आपने कभी ये पढ़ी हैं, कभी ये नहीं पढ़ी। तो ये जो है ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपने ख़ुद भी कभी पढ़ी हैं, कभी नहीं पढ़ी। तो अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं। तो इसी बिना पे मेरा इस्तदलाल ये है कि अगर आपने जो सुनते कभी पढ़ी हैं, कभी नहीं पढ़ी, और जो नफल आपने ये कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, उनको अगर गैर मुक़द्दा कहा गया है, तो ये जो नफल हैं यहाँ पे, ये जो 8 हैं, ये तो आपने फिर कभी यहाँ पे नहीं पढ़े, क्योंकि अगर आपने यहाँ नफल ये पढ़े होते तो ये भी सुन्नत होते। तो या ये सुनते मुक़द्दा होते या ये सुनते गैर मुक़द्दा होते। अगर ये नफल हैं, इसका मतलब यहाँ पे नफल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पढ़े।
اب اس کے بعد وطر کی طرف آ جاتے ہیں. وطر کے ساتھ میں نے واو لکھا ہوا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہیں. بیسیکلی وطر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ طاق چیز جو ہے اس کو وطر کہتے ہیں. یعنی کہ جو بھی چیز دو پہ تقسیم نہ ہو وہ طاق ہوتی ہے اور اس کو وطر کہتے ہیں. تو واجب تو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے ضرور کرنی ہے، لیکن یہ وطر جو ہیں یہ واجب نہیں ہے. اور اس کا یہ وطر کہاں سے آئے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نمازیں تھیں. جو تہجد کی نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے لیے جو وہ نفل ہے. تو آپ 6 نمازیں پڑھتے تھے اور باقی ہمیں جو ہے یہ 5 نمازیں دی گئی ہیں. تو یہ لوگوں کا شوق تھا، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی تہجد پڑھ لیا کریں. آپ چونکہ بہت کریم تھے تو آپ نے کہا کہ لوگوں کی جو ہے وہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو آپ نے اس کی جو ہے وہ اجازت دے دی. تو اجازت لے کے صحابہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی تہجد پڑھنا شروع ہو گئے. اس کے بعد کچھ صحابہ نے محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ رات کو نیند میں اٹھنے میں بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر ہم ان کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، تو آپ نے یہ اجازت دے دی کہ آپ تہجد جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. تو یہ بیسیکلی یہ جو وطر ہیں یہ تہجد کی نماز ہے جس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو یہاں ضرور پڑھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری تھی، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وطر جو ہے یہ بیسیکلی تہجد کی نماز ہے. تو یہ دیکھیں اس پہ میں نے ایک بڑا دائرہ لگا دیا ہے. تو یہاں پہ یہ 4 نفل اور یہ 3 وطر ملا کے یہ 7 رکعتیں بنتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد کی نماز جو ہے یہ تو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ طاق رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی روایتوں میں آیا کہ اکثر آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے، لیکن آپ نے ہمیشہ 11 نہیں پڑھی. آپ نے جب بھی پڑھی ہیں طاق رکعتیں پڑھی ہیں، 11 سے زیادہ بھی پڑھی ہیں، 11 سے کم بھی پڑھی ہیں. لیکن اگر آپ یہ جو عشاء کی 4 غیر موقدہ رکعتیں ہیں ان کو اگر آپ اٹھا کے یہاں لے آئیں اور ان کے ساتھ ادا کر لیں تو یہ آپ کی جو ہے وہ 11 رکعتیں بن جائیں گی اور یہ آپ کی جو ہے یہ تہجد نماز ہو جائے گی. اب رمضان میں جو ہے یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ ادا کی جاتی ہے. تو یہ تراویح جو ہے یہ میں نے جو ہے یہ تیر کے نشان سے بتایا ہے کہ یہ وطر سے پہلے جو ہیں یہ ادا کی جاتی ہیں. یہ 20 رکعتیں لوگ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو اگر آپ اس تراویح کو 20 رکھتے ہیں اور یہ 7 یہاں پہ جو ہیں تو ایکچولی تراویح جو ہیں یہ 27 بن جاتی ہیں. یہ تراویح جو ہے یہ عشاء کی نماز ہے، کیونکہ یہ تراویح جو ہے یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ادا کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے یہ رمضان میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے یہ باہر نکل کے تہجد کی نماز ادا کرنا شروع کی. تو جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی آپ کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. ایک دن آپ نے نماز ادا کی، دوسرے دن آپ نے نماز ادا کی، تیسرے دن آپ نے نماز ادا کی، اور چوتھے دن جو ہے یہ آپ باہر نہیں نکلے. صحابہ انتظار کرتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ نماز آپ پہ فرض نہ ہو جائے. تو اصل میں یہ جو ہے یہ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو یہ رات کی نماز ہے. یہ آپ نے جو ہے 3 دن جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نماز جو ہے یہ رائج ہو گئی. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے. اور چونکہ آپ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو تہجد جو ہے وہ عشاء کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دی تھی، تو یہ عشاء کے ساتھ جو ہے یہ ادا ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ تراویح ادا کرنا چاہیے کہ نہیں، تو بالکل کریں، کیونکہ میں اس کا جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو ادا نہ کریں. یہ تہجد کی نماز ہے. تو اس میں لیکن یہ دیکھ لیں کہ تہجد کی نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رکعتیں جو ہیں یہ فکس نہیں کی. تو اگر آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ مقرر نہیں کی، محدود نہیں کی کہ آپ نے یہ اتنا ہی کرنا ہے، تو ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے، ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے. تو میں صرف ایک سجیشن دوں گا کہ اگر آپ جو ہے یہ تراویحیں 20 پڑھتے ہیں تو آپ 20 پڑھتے رہیں. اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ضرور سنیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سپارے سے تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہیں. تو 26ویں 27ویں رات جو ہے وہ تقریباً قرآن پاک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایک دفعہ قرآن پاک ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 2 راتیں بچتی ہیں. میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ان 2 راتوں میں آپ جو ہے یہ تراویح 20 نہ پڑھیں، آپ ان میں جو ہے تھوڑی کم کر لیں
تاکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ یہ تراویح کی رکعتیں جو ہیں یہ فکس نہیں رہیں گی، یہ ویریبل ہو جائیں گی، یہ تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا اس کو آپ فکس نہ کریں، اور اگر ہو سکے تو ایک آدھ رات جو ہے یہ تراویح چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تہجد تو پڑھی ہے لیکن جماعت کے ساتھ 3 دن نماز پڑھی ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں تراویح کی جو ہے وہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ اس کی تعداد جو ہے یہ 20 سے کم کر لیں یا زیادہ کر لیں، کیونکہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نوافل جو ہے اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کوئی نہیں لگائی، رات کو آپ جو ہے وہ نوافل جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، کبھی زیادہ پڑھتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، قیام لمبا کرتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں پہ بعض اوقات جو ہے یہ ورم بھی آ جاتے تھے، تو اس لیے آپ تراویحیں بھی ضرور پڑھیں، نفل بھی جتنے ہو سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ میرا صرف جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کی اس کو آپ فکس نہ کریں، اس کو جو ہے وہ تبدیل کر لیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں تغیر کر لیا کریں، اور یہ تراویح جو ہے پورا مہینہ اگر آپ 20 پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ نے فکس کر دی، اگر آپ ایک دن بھی جو ہے اس میں تھوڑی سی کم کر لیں یا زیادہ کر لیں تو وہ فکس نہیں رہیں گی، اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو دیکھیں دوستو، نہ میں آپ کو کسی فرقے کی طرف بلا رہا ہوں، نہ کسی فرقے کی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 پڑھتے ہیں، وہ 12 پڑھتے ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جتنا دل کرتا پڑھیں، آپ کم از کم ایک دفعہ جو ہے ان میں کمی بیشی کر لیں، کیونکہ میرا مقصد جو ہے یہ فرقہ بندی پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارا نام جو ہے مسلمان رکھا تھا، تو ہمیں مسلمان ہی رہنا چاہیے۔ میں نے صرف آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو متفق علیہ ہیں، تو آپ جو ہے یہ 17 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھنی آپ پہ لازمی ہے، اگر آپ 17 رکعتیں پڑھ لیں گے تو آپ جو امتحان ہے اس میں پاس ہو جائیں گے، اگر آپ 17 نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، جس طرح اگر آپ فیل ہو کے آئیں گے تو آپ کا والد جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرے اور ہو سکتا ہے لتر ہی اتار لے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کو اس پہ سزا دے، اگر بخش دیں تو ان کی مہربانی ہے، لیکن اگر آپ نے 17 فرض ادا کر لیے ہیں تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 12 مزید رکعتیں جو ہیں یہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ یہ بھی آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ اس کو ضرور پڑھ لیں، اس میں فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، اور پھر فرض کے بعد پھر 2 ہیں، اور اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد باقی سارا کچھ جو ہے وہ نفل ہے، وہ آپ جتنے مرضی نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی تعداد آپ فکس نہ کریں، کبھی نفل جو ہے وہ کم کر لیا کریں، کبھی زیادہ کر لیا کریں، تو ہوپ فلی جو ہے جس طرح ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ چارٹ کی مدد سے جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو اگر آپ کو اس میری باتیں جو ہیں وہ منطقی لگیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آئندہ جو ہے کوئی آپ کو یہ کہے کہ اتنی رکعتیں ہیں اتنی پڑھنی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے یہ ریفر کر سکتے ہیں، تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، فالو کر لیں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔